मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द वजअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है कि रब्बे कायनात हम सब की नमाज फ़जर को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। सूरह अनआम की पहली आयत है। अगर हम इसका तर्जुमा पढ़ें ना, तर्जुमा हमें ज़ाहिरी तौर पे एक छोटी सी बात समझ आने के अलावा कुछ समझ नहीं आएगा। तर्जुमा क्या है? अल्हम्दु तमाम तारीफ़ लिल्लाही अल्लाह के लिए, अल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया। एक जुमला ये हो गया। दूसरा जुमला वजअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर, ज़ुलुमात तारीकी और नूर रोशनी को पैदा फरमाया। सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून, फिर काफरों ने अपने इसी रब के साथ हमसर बना लिए, बराबरी वाले बना लिए, शरीक बना लिए। इसके अलावा तो कोई समझ नहीं आया, कोई समझ नहीं। इसके अलावा जब इतना लफ्ज़ हमें समझ आया ना, तो हमारे ऊपर कुरान की हक्कानियत वाज़े ना हुई सही तरह। कुरान पढ़ते हुए वो लज्जत और हलावत महसूस नहीं हुई इतना। इसलिए फरमाया ना अफला ततफक्करून, गौर व फिक्र क्यों नहीं करते हो? अफला ततदब्बरून, तदब्बुर क्यों नहीं करते हो कि ये पस मंजर क्या है, किस तारीख को बयान किया जा रहा है। इस छोटी सी आयत में अल्लाह ने पूरी अकायद की तारीख को बयान कर दी। तारीख, अकायद की पूरी तारीख, इल्हाद की पूरी तारीख को बयान कर दी। अब सुनिएगा, अल्हम्दु किस बात पे हमने कहा? इस बात पे कि अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को बनाया। इस बात पे हमने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने तारीकी और नूर को पैदा, अल्लाह ने तो पैदा किया ही किया। अल्हम्दु इस बात पे नहीं है, अल्हम्दु इस बात पे है कि जो कुछ बयान हो रहा है ना, ये सही अकीदा उसी शख्स को मिला है जो कुरान के ऊपर ईमान रखता है। इसके ऊपर है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है और तू ही हम्द के लायक है कि हमें ये सही अकीदा जो है, जो तूने हमें अपनी बारगाह से अता फरमाया। नंबर एक। नंबर दो, आप किसकी तारीफ बयान करते हैं? किसकी हम्द बयान करेंगे? अल्लाह ताला की तो है ही है। अल्लाह ताला की जो हम्द हम बयान कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं, या किसी शख्स की आप तारीफ करते हैं उसके खैर की वजह से या शर की वजह से? बिल्कुल लॉजिकली खैर की वजह से, शर की वजह से तो कोई तारीफ नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह में अल्लाह ने यह फलसफा बयान कर दिया कि कायनात की हर खैर और हर भलाई की निस्बत किसकी तरफ होगी? सुभान अल्लाह की तरफ। और कायनात के छोटे से छोटे शर की निस्बत किसकी तरफ होगी? खुद इंसान की अपनी तरफ होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मौला सारी खैर तेरी तरफ से है और हर शर हमारी तरफ से। ये नजरिया पहले भी पाया जाता था, आज भी पाया जाता है दुनिया के अंदर, जिसको हम इल्हाद कहते हैं। इल्हाद जो खुदा के मुनकर हैं या किसी भी सूरत में अल्लाह की कुदरत के मुनकर हैं। अल्लाह को मानते होंगे पर उसकी कुदरत को नहीं मानते होंगे, या गलत नजरियात के जो है हामी हैं, सही नजरियात के मुनकर हैं। एक अकीदा ये पाया जाता था, ये जमीन और आसमान को पैदा करने वाला कोई नहीं है, खुद ब खुद वजूद में आ गए, खुद ब खुद। ये नजरिया था या नहीं था? आज भी है। ये खुद ब खुद वजूद में आ गए। अल्लाह ने फरमाया खलक़स्समावाति वल अर्द, ये कायनात खुद ब खुद वजूद में नहीं आई, बल्कि कोई है जिसने इस खूबसूरत कायनात को बनाया है। इस बातन नजरिए का रद्द हुआ या नहीं हुआ? दहरिया, इसको कहते हैं दहरिया। दहरिया कहते हैं जमाना खुद ब खुद वजूद में आ रहा है, जैसे उसकी उम्र पूरी हो रही है, खुद ब खुद फना भी होता चला जा रहा है, उसकी जगह दूसरी चीज लेती चली जा रही। इतनी कायनात इतने आला तरीन निजाम में वजूद में आई, खुद ब खुद आ गई। फरमाया इतने बेशऊर हो, लाशऊर हो, इतनी भी अकल नहीं है कि हर शय अपने मदार में है। तुम कहते हो खुद ब खुद सूरज निकल रहा है,
خود بخود چاند نکل رہا ہے، خود بخود رات آ رہی ہے، خود بخود دن. تو بھی اگر خود بخود آ رہا ہے، کوئی نہ کوئی دن تو ایسا ہو نا کہ دن رات سے پہلے آ جائے یا رات دن سے پہلے آ جائے، یا سورج چاند کے مدار میں چلا جائے، چاند سورج کے مدار میں. فرمایا نہ خلق السماوات والارض، کائنات کی ایک شے بھی ذرے کے برابر خود وجود میں نہیں آئی، بلکہ تمہارے رب نے اس کو وجود عطا فرمایا. اگلی بات سن. ایک نظریہ اور عقیدہ، باطل عقیدہ یہ پایا جاتا تھا کہ خیر کا خدا اور ہے، شر کا خدا اور ہے. خیر کا خدا اور ہے، شر کا خدا. تو کتنے خدا ہو گئے؟ دو خدا. مطلب خیر کو اللہ نے کس سے تعبیر فرمایا؟ نور سے. اور شر کو کس سے تعبیر فرمایا؟ ظلمات سے. وہ کہتے تھے جو خیر کا خدا ہے اس کا نام تھا یزدہ. کیا نام تھا؟ یزدہ. اس کو یزدہ کہتے تھے. اور جو شر کو بنا رہا ہے اس کا نام کیا تھا؟ اہرمن. کیا نام تھا؟ اہرمن، جس کو دوسری زبان میں شیطان بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یزدہ جو ہے یہ کس کا خدا ہے؟ بولیے کس کا خدا ہے؟ بڑا اہم فلسفہ سمجھاؤں گا آپ کو. کس کا خدا ہے؟ خیر کا. اہرمن کس کا خدا ہے؟ شر کا. وہ کہتے ہیں طاقتور کون ہے؟ جو شر کا خدا ہے. کس کا خدا ہے؟ شر کا. شر والا خدا خیر والے خدا سے زیادہ طاقت میں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، نہ خیر کا خدا الگ ہے، نہ شر کا خدا الگ ہے، نہ ہی دو خدا ہیں. وہی تمہارا رب ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اسی نے ظلمات اور نور کو بھی بنایا ہے. فلسفہ سنیے گا، یہاں فلسفہ بڑھائے گا. لوگ کہتے ہیں نا یہ لوگ قتل ہو رہے ہیں تو اللہ نے قتل پیدا ہی کیوں کیا، یہ فعل پیدا ہی کیوں کیا؟ جو چیزیں کائنات کے اندر نقصان دے رہی ہیں اللہ نے بنائی ہی کیوں؟ کہتے نہیں کہتے؟ یہ لفظ میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا. اللہ نے زمین و آسمان کی جب بات کی تو کیا فرمایا؟ خالقہ. کیا فرمایا؟ خالقہ. جب آج سبق پڑھ کے جائیے گا تاکہ ہر ایک کو سمجھا سکے. ظلمات اور نور کی بات کی تو کیا فرمایا؟ جعلہ. اللہ، اتنی بڑی فلسفیانہ باتیں جو پوری پوری کتابیں بھری پڑی ہیں ایک بات پہ، اللہ نے ایک جملے میں سمجھا دی. فرمایا غور کرو نا، پوچھو، خود سے پوچھو، یا جس کو یہ قرآن آتا ہے اس سے پوچھو. کہ مفتی صاحب، عالم صاحب، یہ بتائیں تو صحیح، زمین و آسمان کی بات ہوئی تو خالق کا اللہ فرما رہا ہے، اور خیر اور شر کی بات ہوئی تو اللہ فرما رہا ہے جعل. خالق کا کیوں نہیں فرمایا؟ سوال سمجھ آیا نہیں ہے؟ خالق کا کہتے ہیں جس کا شروع میں وجود ہی نہ ہو اس کو وجود دے دیا جائے. اس کو کیا دے دیا جائے؟ وجود دے دیا. زمین و آسمان کا وجود پہلے تھا؟ نہیں تھا. کس نے وجود دیا؟ اللہ نے. جب زمین و آسمان کو اللہ نے وجود دیا تو خالق کا یہ بھی بتا رہا ہے زمین کا ایک مستقل وجود ہے اور آسمان کا ایک مستقل وجود ہے. جعلہ یہ بتاتا ہے کہ اس شے کو ہم نے مستقل نہیں بنایا. کیا نہیں بنایا؟ مستقل نہیں بنایا. یہ شے کسی کی گردش کی وجہ سے وجود میں آ رہی ہے، کسی کی گردش، حرکت کی وجہ سے. تاریکی اور نور جو ہے، فرمایا یہ زمین و آسمان جو کرے ہیں نا، ان کی آپس میں حرکت اور گردش کی وجہ سے وجود میں آ رہے ہیں. اگر یہ گردش اور حرکت نکال دی جائے تو ان کا الگ سے کوئی مستقل وجود نہیں ہے. اب سمجھیے یہاں مسئلہ ہی حل ہو گیا. مسئلہ بڑی بڑی فلسفیانہ بحث ہی حل ہو گئی. اب کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ نے چھری بنائی ہی کیوں، ایسی چیزیں ہی کیوں رکھی، بندوق بنائی ہی کیوں، یہ دھوپ بنائی ہی کیوں، یہ ساری چیزیں جو شر کی ہمیں بظاہر نظر آتی ہیں یہ بنائی ہی کیوں؟ شر ہی کائنات کے اندر نہ ہوتا، خیر ہی خیر ہوتی. اللہ نے فرما دیا، فرمایا اس کائنات کے اندر یہ جو بھی چیزیں ہیں نا، جو بھی چیزیں ہیں
یہ تمہاری حرکت، تمہارے فعل، تمہارے عمل اور تمہارے کردار کی وجہ سے یا خیر بن جائیں گی یا شر بن جائیں گی، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اس کی طرف سے تو ہر شے خیر کے دائرہ کار میں آ رہی ہے۔ فرمایا جی جو تمہاری گردش ہے نا فعل اور عمل والی، اس کی وجہ سے کوئی شے کیا بن رہی ہے؟ شر بن رہی ہے، کوئی شے کیا بن رہی ہے؟ سادہ سی مثال لے لیں، مسجد میں آنا کیا ہے؟ خیر تو آپ کہہ رہے ہو نا، خیر تو آپ کہہ رہے ہو کیونکہ آپ صاحب ایمان ہیں، آپ کا ارادہ صحیح ہے، آپ نیک نیتی سے مسجد میں آئے ہیں۔ یہ جو نیک نیتی سے آنا، اچھے ارادے سے آنا، یہ جو آپ نے فیل کیا ہے نا، اس کی گردش سے، اس کی حرکت سے کیا چیز پیدا ہو گئی؟ خیر پر ایک شخص آیا جو مسجد میں آیا ہی شیطانی کی نیت سے ہے۔ کس کی نیت سے آیا ہے؟ میں نے شیطانی کرنی ہے مسجد میں جا کے۔ اب مجھے بتائیں، وہ جو مسجد میں آ رہا ہے اور آ کے شیطانی کر رہا ہے، کسی کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، مولوی کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، یا کسی نمازی کو چھیڑ رہا ہے، یا مسجد کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، مجھے آپ بتائیں وہ اعتراض، یہ سارا کچھ جو شر پیدا ہو رہا ہے، یہ پہلے سے موجود تھا جو اس کی گردش، حرکت، فعل اور عمل کی وجہ سے پیدا ہوا؟ مسجد میں آنا تو سب کے لیے برابر تھا، مسجد میں آنا تو سب کے لیے برابر تھا نا۔ ایک شخص آیا، اس کے لیے اس کے عمل کی وجہ سے خیر ہو گیا، دوسرا آیا وہ بھی مسجد میں ہی آیا ہے لیکن اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے مسجد میں آنا کیا ہو گیا؟ اتنی بڑی بات قرآن نے سادہ سے آسان اصول میں سمجھا۔ چھری لے لے، چھری اگر آپ نے سبزی کاٹی، چھری اپنے آپ میں کوئی وجود نہیں رکھتی، نہ خیر کا نہ شر کا، اللہ نے اسباب کے لیے پیدا فرمایا۔ آپ نے اسی سے سبزی کاٹی، اسی سے ضروریات کے کام کیے، تو وہی چھری سے کیا چیز پیدا ہو گئی؟ یہ قدرت کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی نا، تو کیا چیز پیدا ہو گئی؟ خیر۔ اسی چھری کو اگر آپ نے چھری کے ساتھ کسی کو مارا، کسی پہ حملہ کیا، کسی کو نقصان پہنچانا چاہا، کیا وہ چھری کے اندر نقصان تھا یا آپ کی گردش، فعل، حرکت کی وجہ سے نقصان پیدا ہوا؟ یہاں سے فلسفہ سمجھتے ہیں۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو یہ ظلمات اور نور، تاریکی اور ہدایت الگ سے وجود رکھتی ہے؟ نہ، یہ اللہ نے اسی زمین و آسمان کے اندر ایسے اسباب، ایسے وسائل پیدا فرما دیے ہیں۔ فرمایا اگر ان اسباب اور وسائل کو استعمال کرو گے، بعض اسباب کی وجہ سے خیر کا وجود آئے گا اور بعض کی وجہ سے شر کا وجود آ جائے گا۔ تو اللہ کی طرف تو نسبت ہی کیا ہے؟ خیر ہی خیر کی ہے۔ ایک شے پیدا کر دینا، وسیلہ دے دینا، سبب دے دینا، یہ کوئی تھوڑی خیر ہے؟ آگے سنیے، اگلا سوال آپ اپنے ذہن سے کریں، مفتی صاحب سے، قرآن سے خود کریں۔ اگر قرآن آتا ہے، بولا جب نور کی بات آئی تو سنگولر ہے، واحد ہے، واحد نور۔ جب ظلمات کی بات آئی تو پلورل ہے، جمع ہے۔ بولا یہ کیا وجہ ہے؟ تو نور اور تاریکی کا خدا ہے، لیکن ایک کو تو سنگولر بیان کر رہا ہے، ایک کو پلورل بیان کر رہا ہے، واحد بیان کر رہا ہے، ایک کو جمع بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے اشارہ دے دیا، سبحان اللہ۔ فرمایا خیر کا زمانہ کم ہوگا، شر کا زمانہ زیادہ ہوگا۔ دنیا میں خیر کم آئے گی، خیر کا زمانہ کم رہے گا کیونکہ لوگ خیر کے اسباب استعمال ہی نہیں کرتے۔ شر کا زمانہ زیادہ رہے گا۔ آپ پوری دنیا کو چھوڑیں، پاکستان کو دیکھنے 75 سال میں خیر کا زمانہ زیادہ رہا یا شر کا زمانہ زیادہ رہا؟ فرمایا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، کہ اس کائنات کے اندر لوگ جو ہے نا، لوگ شر کے اسباب زیادہ استعمال کریں گے، خیر کے اسباب کم استعمال کریں گے۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ایسا؟ اگلی بات جمع کیوں بیان فرمایا؟ دوسرا اشارہ یہ دے دیا، فرمایا نور والے جو ہے نا، نور والے وہ متحد ہو کے رہتے ہیں، اور شر والے جو ہے اپنے مفاد کی وجہ سے متحد ہوں گے لیکن اکثر ٹائم وہ ایک دوسرے کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالیں گے۔ جب ان کے گریبانوں پہ ہاتھ پڑے گا وہ سارے متحد ہو جائیں گے۔ تو
تو فرمایا ظلمات شر زیادہ رہے گا کیونکہ لوگ شر کی طرف مائل رہتے ہیں اور خیر کم رہے گا. اس کے بعد فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اللہ نے یہ سارا کچھ بنایا، تاریکیوں کو بنایا، نور کو بنایا، اس کے اسباب کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا. یہ پھر کافروں کو کیا ہو گیا؟ لوگوں کو یہ اپنے اسی رب کے منکر ہو گئے، اسی رب کے برابر ہمسر بنا لیے، عاجزوں کو محتاجوں کو خدا بنا لیا، ان کے سامنے سجدہ کرنے لگے، ان کے سامنے پیشانیاں ٹیکنے لگے، بت بنا کے ان کے سامنے جھکے. ان بتوں کی کیا اوقات ہے اس رب کے سامنے جس نے زمین و آسمان کو بنا دیا؟ یہاں لفظ ہے سما. کیا لفظ ہے؟ سما. سما کیوں آیا؟ آپ نے پڑھا ہوگا کہیں سما آتا ہے، کہیں وہ آتا ہے، کہیں فا آتا ہے. یہ پوری آیت دیکھیں آپ کس اسلوب کے پیرے میں ڈالی گئی ہے. یہ قرآن ہے. کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے پاس جا کے عقائد کی تاریخ پڑھی؟ کسی کے پاس جا کے پوچھا کہ الہات کے نظریات کون کون سے ہیں دنیا کے اندر؟ کسی سے نہیں پوچھا. جب کسی سے پوچھا نہیں تو بیان کیسے کر رہے ہیں؟ یہ دلیل ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھانے والا کوئی نہیں تھا. اگر کوئی تھا تو وہ مصطفیٰ کا خود رب تھا. مصطفیٰ کا خود رب تھا. سما کیوں آیا؟ سما آتا ہے عربی میں تاخیر کے لیے. کس کے لیے؟ دو لوگ آئے مسجد میں، پہلا شخص آیا، دوسرا جو ہے 10-15 منٹ بعد آیا، یعنی لیٹ آیا. تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں جاء آیا، علی آیا، ثم ناصر، پھر کچھ دیر بعد ناصر آیا. پھر کچھ دیر بعد کیا آیا؟ تو آپ نے کیا لفظ لایا؟ ثم. اگر دونوں ایک ساتھ آ جائیں نا، دونوں، تو اکثر وہ استعمال ہوتا ہے جاء علی و ناصر، علی اور ناصر آئے. اگر علی کے فوراً بعد ناصر آئے نا تو ہم کہتے ہیں جاء علی فناصر. علی آیا فوراً، فا آ گیا نا، فوراً ناصر آیا. تو ثم کیوں آیا؟ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے لوگوں، جب کائنات بنائی، اس انسان کو بنایا، ابتدائے تخلیق انسانیت میں سارے انسان ایک ہی خدا کو مانتے تھے جو وحدہ لا شریک ہے. ثم کچھ ہی دیر گزری، کچھ ہی زمانہ گزرا، ان میں سے اکثر انسان بت پرستی اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. یہ فوراً نہیں ہوئے تھے. کیا ہوا تھا؟ کچھ زمانہ گزرا. جب زمانہ گزرا یہ شرک کے اندر پڑے، اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے کن کو بھیجا؟ انبیاء کرام. اب پڑھیے گا آیت. اب میں آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں، آپ کے سامنے پوری تاریخ ہے. الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے، الذی، جس نے خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو بنایا. اب آ رہا ہے نا آپ کے ذہن میں سارا تصور. وجعل الظلمات والنور، ظلمات کو بنایا، تاریکی کو بنایا، نور کو بنایا. ثم الذین، پھر کافروں نے بربہم، اسی اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، ہمسر اور برابری والے بنا لیے. ترجمہ پڑھا. اب آپ ترجمہ پڑھیں گے پوری تاریخ آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ قرآن کس پس منظر کو بیان کر رہا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی.